22वां रुकू सूरह निसा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा को ऊपर उठा लिया गया। इसमें यह बताया जा रहा है कि उनको शहीद नहीं किया गया, उनको ऊपर उठा लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समाई फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ल मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिक वआतैना मूसा सुल्तानम मुबीना। ए पैगंबर, अहले किताब तुमसे जो मुतालबा करते हैं कि तुम इन पर आसमान से कोई किताब नाजिल कराओ, तो ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये लोग तो मूसा से इससे भी बड़ा मुतालबा कर चुके हैं। चुनांचे उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि हमें अल्लाह की खुली आंखों दिखाओ। चुनांचे इनकी सरकशी की वजह से इनको बिजली के कड़के ने आ पकड़ा था। फिर इनके पास जो खुली खुली निशानियां आईं, इनके बाद भी उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। ये बताया जा रहा है बनी इसराइल का कि किस तरह उन्होंने बछड़े को भी माबूद बनाया, और भी बहुत सारी वाक़यात किए जो हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं। इस पर भी हमने इन्हें माफ़ कर दिया और हमने मूसा को वाज़े इक़्तिदार दिया, यानी सल्तनत दी, सब कुछ दिया। वरफ़अना फ़ौक़हुमुत्तूर बिमीसाकिहिम वक़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस्सब्ति वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा। और हमने कोह तौर इनके ऊपर बुलंद करके इनसे अहद लिया था, और हमने इनसे कहा था कि शहर के दरवाजे में झुके हुए सरों के साथ दाखिल होना, और इनसे कहा था कि तुम सनीचर के दिन के बारे में हद से ना गुजरना, और हमने इनसे बहुत पक्का अहद लिया था। वो जो पीछे हम सारे वाक़यात पढ़ चुके हैं, उन्हीं का तस्करा है यहाँ पे कि कोह तौर को अल्लाह उनके सरों पे ले आया था। उससे डर के उन्होंने एकदम अल्लाह से वादा किया था, और फिर एक सज़ा के लिए कहा था कि उस बस्ती में चले जाओ, लेकिन निगाहों को झुकाए हुए वहाँ पर जाना, इसका भी तस्करा हो चुका। और हफ्ते वाले दिन का जो कि मछलियाँ नहीं खाना, उसका भी तस्करा हो चुका। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फला युमिनून इल्ला क़लीला। फिर इनके साथ जो कुछ हुआ वो इसलिए कि उन्होंने अपना अहद तोड़ा था, अल्लाह की आयतों का इनकार किया था, अंबिया को नाहक कत्ल किया, और ये कहा कि हमारे दिलों पे गुलाफ चढ़ा हुआ है। हालांकि हकीकत यह है कि इनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है, इसलिए वो थोड़ी सी बातों के सिवा किसी पर ईमान नहीं लाते। उनका मतलब ये था कि हमारे दिल बिल्कुल महफूज हैं, हम अपने मज़हब के सिवा किसी दूसरे मज़हब में दाखिल ही नहीं हो सकते। ये जो कहा गया है ना ऊपर, कुलूबुना गुल्फ़, कि हमारे मज़हब, हम अपने मज़हब के सिवा किसी मज़हब को नहीं मान सकते। बल्कि अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी थी, उनके दिल महफूज नहीं थे, हट धर्मी की वजह से अल्लाह ने मोहर लगा दी थी। थोड़ी बातों से मुराद के मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर तो ईमान लाते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते। ये जो लिखा बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला क़लीला, कि वो थोड़ी पर तो ईमान लाते हैं, बाकी मानते ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, और इसलिए कि उन्होंने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया। किस लिए? अल्लाह कह रहे मैंने मोहर लगा दी उनके दिलों पे, उनकी हठधर्मी की वजह से, उनकी आधी बातें मानने आधी बातें ना मानने की वजह से, और आगे वह भी कुफ्रिहिम, और उनके उस कुफ्र की वजह से भी जो उन्होंने वो कौल कहा कि बहताना नज़ीमा अला मरियम, मरियम के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा बहतान लगा दिया।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حضرت مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ ہی کی اولاد ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا بہتان مریم پہ لگایا گیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو نہیں قتل کیا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا تھا آسمانوں کے اوپر، نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ ابھی تک یہ اس میں متشابہ ہی اشتباہ میں ہی ہے، کہ گمان میں ہی ہے، کہ ان کو ابھی تک وہ صحیح پکا یقین نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے دیا تھا۔ اس میں یہ واقعہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جب قتل کرنا تھا، انہوں نے بہت الزامات لگائے، تو کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ پولیس آئے گی تو تم جب ایک حواری حضرت عیسیٰ کے ایک حواری کو خریدا اور کہا کہ تم ہمیں جیسے ہی تمہارا استاد آئے نا اندر سے تو تم ان کو استاد استاد کہنا شروع کر دینا، ہم سمجھ جائیں گے، ہمارے پولیس والے سمجھ جائیں گے یہ عیسیٰ ہے، یہ پکڑ کے لے آئیں گے جو بھی کرندے بھیجے اور ہم ان کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ تو جیسے ہی یہ پولیس والا اندر گیا لینے کے لیے اس حواری کو، جس کو کہا تھا وہ بلانے کے لیے گیا ایک کرندے کو لے کے ساتھ میں، تو کرندہ باہر کھڑا ہوا، وہ جیسے اندر گیا تو اوپر سے آسمان پھٹا اور فرشتے نازل ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمانوں پر چلے گئے، اور یہ جو ہے جو اندر گیا تھا حواری، اس کی شکل جو ہے وہ بن گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ ان کو لے گئے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا رہے ہیں، حالانکہ ان کی شکل کا ایک بندہ سولی پر چڑھایا۔ بعد میں ان کو یاد آیا کہ وہ عیسیٰ کو تو ہم نے سولی پہ چڑھا دیا، ہمارا وہ بندہ کہاں گیا جو اندر ان کو لینے گیا تھا، جو ہمارے ساتھ لے کر آیا، وہ کہاں گیا؟ اور اس کا جو جسم ہے وہ تو عیسیٰ کا جسم ہی نہیں لگ رہا تھا، شکل تو لگ رہی تھی۔ بس اسی اشتباہ میں رہے، اللہ پاک کہہ رہے انہیں تو خود بھی یقین نہیں کہ جو انہوں نے کام کیا وہ کیا ہی ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے گناہ پہ گناہ، کہ ایک تو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو مانتے بھی ہیں اور دوسرا اس کو سولی پہ چڑھانے کا بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ کس طرح کے گناہ گار ہیں کہ ایک تو اپنے عیسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اسی کو قتل کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں، یہ خود بھی یعنی شک کا شکار ہیں، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوائے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے تھے، کیونکہ انہوں نے سولی چڑھایا ہی نہیں، نہ ان کے ساتھ کچھ کیا۔ وہ ایک مشتبہ شخص جو ہے ان کے درمیان آ گیا اور اسی کو انہوں نے سارا کام کر دیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے، کچھ عرصہ زندگی گزاریں گے، پھر ان کو ایک موت دی جائے گی، ان کو دوبارہ سے وہ سارا جو انسانوں کے ساتھ موت کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ہوگا، اس سے پہلے اہل کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ اور سود لیا کرتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں، اب ان کی اہل کتاب میں جو خیر کی باتیں ہیں وہ بھی بیان کی جا رہی ہیں، اور مومن ہے وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پکے مومن جن کی بات ہو رہی ہے، جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 23، رسالت کے بعد بے عملی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ جب رسالت مل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے ہیں، اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ سب وہ رسول تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ یہ کافر لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں تو اللہ کی گواہی بالکل کافی ہے کہ اللہ ہی کی گواہی پوری کی پوری کافی ہے، کسی کی گواہی کی کہا ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، انبیاء بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو بھی کہا آپ بھی گواہی دیتے ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ
قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لهم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، سوائے دوزخ کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول، اب یہ دو ٹوک الفاظ میں دعوت دی جا رہی ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اے لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اور اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض کفی باللہ وکیلا، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، یعنی کوئی بات بھی جس مقام پر ہے اسی مقام پر اسے رکھو، جیسے اب ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر اس کا مطلب ہے اردو میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک وہاں آ کر رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے تو اللہ کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی، جیسے ہم امت محمد ہیں تو ہماری نسبت ان کے ساتھ جڑ گئی۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا تھا تو انہوں نے غلط باتیں اس کے بارے میں بٹھائی اور بتائی۔ یہودیوں کے بعد ان آیات میں عیسائیوں کو تنبیہ کر رہے ہیں اللہ پاک۔ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے ہم چھوڑیں گے ہی نہیں۔ دوسری طرف عیسائی آپ کی تعظیم میں حد سے گزر گئے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہی مان لیا اور یہ عقیدہ اپنا لیا کہ خدا تین ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ باپ، بیٹا اور حضرت ان کا مریم علیہ السلام کا بھی رشتہ بنا دیا استغفار کر کے کہ یہ اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں۔ اس آیت میں دونوں کو کہا گیا، یہودیوں کو بھی اور ان کو بھی، کہ حد سے نہ گزرو، جو چیز جس مقام پر ہے اس کو اتنا ہی رکھو۔ اب اللہ پاک نے سورہ فاتحہ ایک دفعہ کہا ہے نماز میں پڑھنے کو، ہم پڑھیں 10 دفعہ کہ بھائی مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا، تو وہ ہم 10 دفعہ پڑھ کے ثواب نہیں کمائیں گے بلکہ گناہ کمائیں گے، کیونکہ جو چیز ہمیں جتنی بتائی گئی ہمیں اتنا ہی عمل کرنا ہے، اپنے ثواب کی نیت سے یا اپنی بدعتیں بنا کے ہم نے کسی چیز کو آگے نہیں بڑھانا۔ یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور اللہ نے اپنے کلمہ کن سے باپ کے واسطے کے بغیر پیدا کیا، اور ان کی روح براہ راست حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں بھیجی تھی۔ جب اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو اللہ کہہ رہا ہے میں پیدا کر سکتا ہوں، تو بغیر باپ کے میرے لیے کون سی بڑی بات ہے پیدا کرنا؟ یہ صرف میری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔